वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ दौरा कुरान के पहले क्लास के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक अता फरमाई है कि हम लोग ये वक्त अल्लाह के दीन को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसका कौल पढ़ने के लिए हम इस वक्त को इस जगह पर लगाएं, ना कि बुरे कामों में, बुरी सोहबत में, बुरे मजलिसों में लगाएं। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नेकी का, तकवे का और उसको इबादत करने का, जो उसका हक बनता है इबादत का, उसकी अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग जो हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जो इरफानुल कुरान है, हम उसके मुताबिक, उसके तर्जुमे के मुताबिक हम चलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इंशाल्लाह ताला आज जुज़े अम्मा से शुरू करेंगे। और कुरान शुरू करने से पहले मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कुछ चीज़ें कुरान के हवाले से बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखें, जो हमने ये एक अहद उठाया है, या आप एक समझें कि एक सफ़र हमने शुरू किया है, जो इंशाल्लाह ताला कुरान पूरा ख़त्म होगा, जब हम लोग पूरा उसको समझेंगे, तो ये एक बहुत ही अहम मकसद है, अहम मर्तबा है हमारी ज़िंदगी में। ये हमने बहुत अहम काम हमने करना है, और इसकी गहराई और इसकी अहमियत आप लोग जब सब समझेंगे, जब आपको इसकी सही समझ आएगी कि कुरान असल में है क्या, ठीक है? तो उसके बारे में मैं पहले बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हम किसी से भी पूछें ये कुरान क्या है, ठीक है, तो सब लोग यही कहेंगे जी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन क्या कुरान हमेशा जिस शक्ल में आज हम जिसको पढ़ते हैं, क्या इसी शक्ल में हमेशा था? नहीं। कुरान असल में अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम जब उतरा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के तौर पे उतरता था, या कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लाके पेश करते थे उनको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये मुझे आपको बात बताना इसलिए जरूरी है कि अक्सर हम में से बहुत इज्जत से और बहुत ही एहतराम से जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की कोई बात कहते हैं कि जी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बात हमें बताई थी और उनका ये तजुर्बा था, और हम रोते हैं वो बात सुनकर या उस बात को याद कर कर, तो आप सोचिए कि अगर मसलन आजकल के दौर के जो बच्चे हैं, तो वो अक्सर सॉन्ग्स को मेमोराइज कर लेते हैं, लिरिक्स को मेमोराइज कर लेते हैं, हत्ता कि वो अपने फेवरेट स्टार्स की बातों को और कमेंट्स को मेमोराइज करके आगे से उसको शेयर करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। वाओ, दैट वाज एन एक्सीलेंट कमेंट दैट यू पास्ड। तुम्हें कहाँ से ये कमेंट, किसने ये बताया है? और बंदा आगे से कहता है, ओ ये मेरे फेवरेट स्टार का, ये मेरे फेवरेट एक्टर का, या मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर का, या एक्स वाई जेड का ये कमेंट है। एंड दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट जब आपस में शेयर करेंगे कि वाओ वी हैव डन समथिंग रियली अमेजिंग, यू नो दैट। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इतनी इम्पोर्टेंस गुनहगारों को, खताकारों को देते हैं, इंसान को देते हैं जो खता का पुतला है, और फिर मुझे बताइए यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम मुबारक का। अल्लाह अकबर। हम जब सिर्फ एक सूरा पढ़ते हैं, बल्कि हत्ता कि हम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी कुरान का हिस्सा है, कुरान की एक आयत है, ये भी बेमायने नहीं है। अक्सर जब मैं कुछ खवातीन को वजीफे देती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि आप ये वजीफा पढ़ें, ये दुआ मांगे, ये पढ़ाई करें, तो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं कि कुछ होगा। मुझे इस बात पे हैरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि अगर ये कुरान मैंने किसी पहाड़ पे उतारा होता तो वो रेजा रेजा हो जाता। क्या इसका ये मतलब है कि कुरान जो है वो फिजिकल फॉर्म में उतरता तो क्या कुरान, वो पहाड़ जो है वो फट जाता? या ऐसा नहीं। कुरान की जो खूबसूरती है, कुरान के कलाम की जो अहमियत है, जो गहराई है, जो इज्जत है, जो वकार है,
وہ اتنا گہرا، اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک پہاڑ پہ دیکھیں، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو پہاڑ کا اگزامپل کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جو سب سے زیادہ مضبوط چیز ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ مضبوط چیز اس دنیا میں اگر ہم اس کے اوپر اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو میں حیرت اس بات پہ کرتی ہوں کہ جب بچیاں یا خواتین مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا کوئی فرق پڑے گا، نعوذ باللہ. آپ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں. بچے آج کل سے سانگز لیرکس کیوں یاد کرتے ہیں یا سنتے ہیں؟ بیکاز دے فیل ہیپی. تو اللہ کا کلام، یہ ذرا سوچیے اس بات کو. تو اللہ کا کلام جب اترا تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جتنے بھی صحابہ کرام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا کاتب رسول ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو تھا وہ یا تو حفظ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو قریش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ان کا جو حفظ کا جو قوت تھی وہ اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی کہ وہ اونٹ کی نسل بھی آپ کو بتا سکتے تھے. پوری کی پوری اونٹ کی نسل فرام اے ٹو زی بتا دیتے تھے آپ کو. ان کو یہاں تک کہ یاد تھا. اس زمانے میں، اس دور میں ہم جیسے نکمے لوگ نہیں تھے جو ایک سورہ یاد کرنے میں بھی کتنے سال یا کتنے مہینے لگا دیتے ہیں، اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں فوراً اگر بار بار دہرائے نہیں. اس زمانے میں باقاعدہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو ہزاروں لائنوں کی پوئٹری، یا اس زمانے میں پوئٹری بڑی مشہور تھی، شعر و شاعری، وہ یاد کرتے تھے. تو اس زمانے میں اور ان لوگوں کے اوپر قرآن اترا تھا تو یا وہ حفظ کر لیتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا تو جو بھی چیز ہوتی تھی ہاتھ میں، چاہے لکڑی ہو، چاہے پتا ہو، چاہے کیا کہتے ہیں کوئی ہڈی کا ٹکڑا ہو، جو کچھ بھی تھا اس کے اوپر جو تھا وہ لکھ دیتے تھے. کچھ آیتیں لکھ دیتے تھے، کچھ پوری کی پوری سورہ لکھ دیتے تھے. تو جیسے جیسے نزول ہوتا رہتا تھا ویسے ویسے یہ لوگ لکھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، ٹھیک ہے، کہ 70 لوگ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے اندر وہ شہید ہو گئے. 70 یہ حفاظ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، قاری جو تھے وہ جنگ یمامہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو حضرت عمر ابن الخطاب اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے گزارش کری کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں بنا کے رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آگے پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہاں پر اتنی بڑی بات جب حضرت، ٹھیک ہے، جب جب یہ کیا کہتے ہیں سوری ایک سیکنڈ جی، جب حضرت عمر ابن الخطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی. ٹھیک ہے، اور جو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی حکمت میں تھا. خیر، حضرت عمر ابن الخطاب نے جب یہ فریاد پیش کری حضرت ابو بکر صدیق کو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بنائی انڈر دا لیڈرشپ آف زید ابن ثابت. ٹھیک ہے، حضرت زید ابن ثابت جو ایک اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب بھی ہوتے تھے اور آپ نے سب سے زیادہ جو قریب کاتب وحی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے انڈر جو ہے ایک ڈیلیگیشن فارم کری جس میں سے کچھ لوگوں کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بائی دا وے اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ نوٹس لے تو بالکل لیں، لیکن میں یہی آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ خاموشی سے بالکل توجہ ہو کر اور عزت سے سکون سے سنیں اور دعا مانگیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمارے دل میں اتار دے، ہماری زندگیوں میں اتار دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو بھی کی پوائنٹس ہوں گے، جو بھی میں درس دوں گی روزانہ کا ڈیلی درس دوں گی، اس کے جتنے بھی مین نکات ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہر روز بھیج دیا کروں گی اور وہ آپ لوگ سیو کر کے آپ اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی واقعہ، جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالی سارا کی سارا آپ لوگوں کو لکھ کر بھیج دیا کروں گی. تو وہ پھر آگے سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے یاد بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر آگے اپنے قرآن کی پڑھائی بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, موونگ آن. تو اس ڈیلیگیشن میں کچھ ایسے ماشاء اللہ صحابہ کرام تھے, جیسے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابی ابن کعب, حضرت خالد بن الولید, حضرت حذیفہ, حضرت سلیم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. یہ سارے لوگ تھے, اور یہ سب جو تھے حضرت عمر کے گھر میں جا کر جتنا بھی جن جن کے پاس صحابیوں کے پاس لکھا ہوا تھا ان سب کو جمع کر رہے تھے, اور پھر اس کے ساتھ جن لوگوں کو, ظاہر سی بات ہے سارے صحابوں کو ساری کی ساری سورہ کیا پوری پوری قرآن ان کو بائی ہارٹ یاد تھی, تو جو کچھ بھی جتنے بھی حفاظ تھے ان سب کے سامنے وہ لوگ پڑھتے تھے, اور وہ ایسے ڈبل چیکنگ کرتے رہتے تھے کہ جو کچھ بھی لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں. اور ایسے ہی حفاظ نہیں آتے تھے, ہر حفاظ کے ساتھ 2 اس کے وٹنسز بھی آتے تھے شہادت دینے کے لیے کہ ہاں جی یہ شخص جو ہے اس نے پورا کا پورا قرآن جو ہے حفظ کیا ہوا ہے, اور بالکل یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو باقاعدہ 2 وٹنسز کے ساتھ حفاظ آتے تھے, اور پھر ہر چیز میچ کر کے پھر اس کے بعد اس کو لکھا جاتا تھا. اب لکھائی کے اوپر آ جائیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مصحف کا مطلب کیا ہے؟ مصحف کا مطلب کتاب ہے. ٹھیک ہے, جب پیپرز کو کمپائل کیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے مصحف. ٹھیک ہے, یعنی کہ لکھی ہوئی ورسز. ٹھیک ہے, تو اب مصحف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس زمانے میں اپنی لکھائی کے خوبصورتی کے حوالے سے مشہور تھے. ٹھیک ہے, تو ان سے کہا گیا کہ وہ جو ہیں اس خوبصورتی اس طریقے سے اس کو لکھیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو جو گزیل ہوتا ہے, جو ہرن کی فیملی میں ہوتا ہے, اس کی کھال کے اوپر وہ ہینڈ رائٹنگ استعمال کری ہے جو اس زمانے میں حجاز میں سب سے زیادہ جو پرانی اور سب سے زیادہ استعمال کی ہوئی لکھائی ہوتی تھی, خط ہوتی تھی, جو اسکرپٹ ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں اب انگلش میں بھی جو ہے وہ رومن اسکرپٹ ہے, اور بہت سی ادر فارمز آف وہ رائٹنگ ہے, تو رائٹنگ بھی انہوں نے وہی استعمال کی جو سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہو, اور سب سے کیا کہتے ہیں پرانی اور مشہور اور عام ہو, جو سب پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سونپا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس رائٹنگ کے اوپر اس لیے سارے صحابہ کرام اس بارے میں اگری انہوں نے کیا تھا, کیونکہ یہی رائٹنگ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکھی تھی, جس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لکھائی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا جب مصحف پہلا بن گیا, ٹھیک ہے, وہ مصحف سب سے پہلے تو 33,000 صحابہ کرام نے یہ چیک کیا کہ قرآن مصحف کا ہر کلام کیا, ہر حرف اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا. اس کے بعد اس مصحف کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا, اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اس کو اپنے پاس رکھا. آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آپ نے یہ مصحف کو حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا, جو حضرت عمر کی بیٹی بھی تھیں اور ہماری امہات المومنین میں سے بھی تھی, تو ان کے پاس رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے قرآن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ریسیٹیشن میں قرآن میں فرق ہو رہا تھا. ایک دفعہ حضرت حذیفہ جو تھے صحابہ کرام میں سے, وہ گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں الگ قسم کی ریسیٹیشن پڑھ رہے ہیں قرآن کو, تو اس وجہ سے اب مثلاً کی بتایا جاتا ہے کہ ایک تمیم ٹرائب تھی, ایک قوم تمیم تھی جو سین کو تے کر کے پڑھتی تھی, تو جو ون ناس کو پڑھتی تھی ون نت. ٹھیک ہے, تو مطلب چینج نہیں ہوتا تھا, لیکن کیونکہ پڑھائی علیحدہ تھی تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ مصحف کے ساتھ, ٹھیک ہے, مصحف کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصحف کے ساتھ انہوں نے قاری بھی بھیجے. ٹھیک ہے,
اور قاری سب جگہ پہ بھیج کے انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا سکھایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں پڑھنا سکھایا تھا، جو 7 ڈائلیکٹس میں پیش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم کتاب پڑھتے ہیں. یہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی تھی. اب آ جائیے کہ ہم آپ کو اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی کیا حدیثیں ہیں یا کیا وجہ ہے کہ قرآن ہم نے پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ٹھیک ہے پروفیشنٹ ہوگا، اچھی طرح سے قرآن کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس کا جو تعلق ہوگا، اس کا تعلق جو ہوگا وہ متقی کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، جو فرشتے ٹھیک ہے جو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا جوڑ بنا دیا جائے گا. اور اگر اس شخص کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو اس کو ڈبل انعام دیا جائے گا. تو قرآن پڑھنا جو ہے ہمارے لیے صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، پیار سے پڑھنا، اس کو سیکھنا، یہ ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر سے شروع کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جزء عامہ سے شروع کریں گے. اور میں آپ کے ساتھ اب اپنی اسکرین انشاءاللہ تعالی شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی ہوں. آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں. اچھا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نبا سے شروع کریں گے، جو جزء عامہ کا پہلا سورہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 78 نمبر پہ سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس کی جو ہیں 40 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں. آپ لوگ سب ذرا دھیان سے غور سے اس کو سنیے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سنیں آپ سب. سب کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سورہ کی؟ اچھا ٹھیک ہے، آہستہ ہے، میں کرتی ہوں کچھ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کہہ رہے ہیں آواز بہت کم آ رہی ہے. سب کو آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو پھر سے یہ سنواتی ہوں دوسرے سے، پلیز سنیں آپ. This is the app your phone's been missing.
اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النبا سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو شان نزول ہے، شان نزول جو ہوتی ہے ہر سورہ کی نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. کچھ صورتوں کی ہوتی ہے شان نزول، جہاں اس کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتا دوں گی. جہاں پہ شان نزول نہیں ہوگی وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے ہم ایک مخصوص وقت تک یعنی کہ پڑھ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک مہینے اس کو پڑھیں گے اور اس کو پورا سمجھ جائیں گے، یا ہم ایک سال لگا دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ زندگی بھی لگا دیں قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں تو زندگی بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، زندگی بھی ہماری کم پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے. تو میں نے یہی سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ عربک اس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ سنا کر پھر ہم لوگ جو ہے سورہ کا مختصر سا ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری کا عرفان القرآن سے ہم پڑھیں گے، اور اس کی جو بیسک شان نزول ہے اور جو مکی مدنی صورتوں کی جو ڈفرینسز ہیں اور کچھ باتیں ذرا تفسیر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. لیکن مین ہمارا فوکس انشاءاللہ ترجمے پر ہوگا تاکہ ہم ترجمہ اس کا پڑھیں اور ہم اسے سمجھیں. تو انشاءاللہ تفسیر کے کلاسز ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد ہم کچھ شیڈیول کریں. تو کیونکہ تفسیر کے لیے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوتا ہے، تفسیر کے لیے کم سے کم ہمیں 2 یا 2.5 گھنٹے تو چاہیے ہوں گے ہر کلاس کے لیے. رمضان المبارک کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہر خواتین کے زندگی میں اور بھی کام ہوتے ہیں، تو کسی کو برڈن نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم فی الوقت ترجمے کے ساتھ ہم لوگ شروع کریں گے. اس کی شان نزول یہ ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ جو مکی سورہ ہوتی تھی، مکی صورتوں کی کچھ پہچان ہوتی تھی. مکی صورتیں جو تھیں اکثر قیامت کے حوالے سے اور قیامت کے دن کے حوالے سے، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا جاتا تھا اس کے اندر. دوسری بات جو تھی سورہ جو مکی صورتیں ہوتی تھیں وہ بہت ہی ردمک ہوتی تھی ان نیچر. مثلا دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں فی الوقت قرآن کو پڑھتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو اصل قرآن کی جو خوبصورتی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ ہم پر یعنی کہ وہ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. وی مس آؤٹ آن دیٹ پارٹ آف دی انفارمیشن، جو اللہ کا کلام جو اس کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس زمانے کے لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو بس وہ یہ بات کہہ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنے خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے قرآن کو سنا، اس کو سمجھا، اس کو اپنایا، اس کو عمل میں لائے اور آپ کے ساتھ چل پڑے. وہ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھا، اللہ کی اتنی بڑی رحمت دیکھ کر جب بھی جھٹلا گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسے وقتوں سے، ایسے حال سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس زمانے میں لوگ سنتے تھے. تو مکی صورتوں کی جو تھی ایک ردم تھی، ایک پوئٹری تھی، ایک طریقہ تھا. اب دیکھیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ نبا بھی جو ہے 7 سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. اوکے، فرسٹ، تھرڈ، ففتھ اور سیونتھ جو سیکشن ہے وہ بات کرتا ہے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور مرنے کے بعد پھر سے اٹھانے کے بارے میں. اور جو 2، 4 اور 6 ہے وہ بات کرتا ہے جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں دنیاوی نظام ہے، سوالات ہیں، ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو آپ کو بس یہ بتانا تھا کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ مکہ المکرمہ میں قریش جو تھے وہ کیا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو جانتے تھے، آپ ان کے ساتھ رہے، ان کے بیچ میں رہیں، تو وہ اب ان کی کوئی بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس بات کو جھٹلاتے نہیں تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہے، خدا ہے، رب ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس یہ اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے اندر نعوذ باللہ وہ خوبیاں ہیں جو خدا میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی خدا مانتے تھے نعوذ باللہ.
दूसरी बात जो थी, जब आप सल्लल्लाहु ये फरमाते थे कि इंसान को मरना होगा, तो ये बात भी उनके लिए इतनी हैरत अंगेज नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मरना तो सबको ही है, ठीक है। और सॉरी, ये नहीं, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु को पैगंबर चुना है। ये बात देखें, असल में ये था कि कुरैश इस बात को मानते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु से बेहतर, नबी करीम सल्लल्लाहु से ज्यादा सच्चा, नबी करीम से ज्यादा रहमत वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु से ज्यादा यानी कि हुस्न वाला, इखलाक में उनके माशाल्लाह चेहरे मुबारक में उनसे ज्यादा कोई है नहीं कुरैश में। लेकिन बस एक हसद में वो इस बात को जो थे वो मानते नहीं थे। ठीक है, वो कहते थे कि नहीं, ये ऐसी बात हो ही नहीं सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल है। उनको इस बात से तकलीफ होती थी और वो अपनी हसद में ये बात कहते थे। लेकिन जिस बात के ऊपर उनका सबसे बड़ा इख्तिलाफ था, ठीक है, वो ये था कि ये दुनिया खत्म होगी और दूसरी दुनिया कायम होगी, और उस दुनिया में जितने भी लोग मर गए हैं, जिनकी हड्डियां जर्रा जर्रा हो गई हैं, जिनका नामो निशान दुनिया में मौजूद नहीं है, वो फिर से उठाए जाएंगे, फिर से जमा किए जाएंगे, फिर से दोबारा बनाए जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, उनको फिर से उनका हिसाब किताब होगा, उनके नामे अमाल सामने दिए जाएंगे, ठीक है। और उनके नामे अमाल से फिर उनका जो उन्होंने नेकी का काम किया और जो उन्होंने गलत काम किए वो फिर से बताया जाएगा। ये असल प्रॉब्लम थी, ये बात थी जिसके हवाले से देखें, एक बात याद रखिए कि सवाल जो है, ठीक है, सवाल जिसको अरबी में कहते हैं, लेकिन जो देसी लैंग्वेज में सवाल जिसको कहते हैं, अस्सवाल उल इस्तिफाम होता है, जिसका यानी कि एक सवाल पूछने के लिए एक होता है कि जी ये हम हमारा कंफ्यूजन है, या ये एक बात है, या ये हमें समझ नहीं आया है। और एक अस्सवाल अल इस्तिहाजा होता है, ठीक है। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, काइंडली ये क्या कहते हैं, आप लोग फिर से जो है ज्वाइन इन करें। जी, फिर से ये ज्वाइन इन करें आप लोग मीटिंग को।